पेश खिदमत है उर्दू प्रोग्राम। आज की उर्दू बज़्म लेकर मैं आपका मेज़बान सैयद मोहम्मद उमैर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आदाब कबूल फरमाएँ। सामीन, हमारा मुल्क हिंदुस्तान गंगा जमनी तहजीब का गहवारा है, जहाँ के बाशिंदे एक दूसरे की तहजीब व तमद्दुन की पासदारी करते हैं और आपस में प्रेम प्यार मोहब्बत से रहते हैं। किसी भी मुल्क की सरकार जिस तरह अपने मुल्क की जनता की खुशहाली के लिए फिक्रमंद रहती है, इसी तरह हुकूमतें हिंद ने भी हुनरमंद अवामुन्नास को रोजगार से जोड़ने और उन्हें खुशहाल बनाने के लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का अभी हाल ही में 17 सितंबर को ऐलान किया है, जहां इस स्कीम के लिए 13,000 करोड़ रुपए का इंतजाम किया गया है। वहीं ये योजना अगले 5 साल 2023-24 तथा 2027-28 जारी रहेगी। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत आने वाले सालों में रिवायती हुनरमंद लोगों की माली मदद की जाएगी। साथ ही साथ कारीगरों और दस्तकारी के कारकुनों को विश्वकर्मा सर्टिफिकेट और शनाख्ती कार्ड भी दिए जाएंगे। इस स्कीम के पहले मरहले में 1 लाख रुपए तक का बिला सूद कर्ज मिलेगा। उसके बाद दूसरे मरहले में 5% की रियायती शरह सूद के साथ 2 लाख रुपए तक की माली इमदाद की जाएगी, ताकि रिवायती हुनरमंद लोग इस माली मदद के जरिए अपना कोई भी कारोबार कर सकें। साथ ही साथ सनअती आलात की खरीदारी के लिए भी 15,000 रुपए तक की माली इमदाद फराहम की जाएगी। इस स्कीम के बारे में मजीद तफसीली मालूमात और दरख्वास्त देने का तरीका pmvishkarma.gov.in वेबसाइट पर मौजूद है। लेकिन सामीन, पेश करदा मालूमात के लिए तालीम का होना बहुत जरूरी है। इसलिए कहा जाता है कि अहद हाजिर में कोई भी शख्स तालीम का इनकार नहीं कर सकता, चूँकि तालीम इंसान को इंसानियत का सबक देती है। तालीम इंसान को शऊर अता करती है और जमीन की पस्तियों से निकाल कर आसमान की बुलंदियों से नवाजती है। तालीम ही की बदौलत इंसानी मुआशरा और समाज तरक्की की राह पर आगे बढ़ता है और खूब तरक्की करता है। तालीमी से इंसान को अच्छे और बुरे का फर्क मालूम होता है। इसलिए तालीम हर इंसान, चाहे वो अमीर हो या गरीब, मर्द हो या औरत, सबकी बुनियादी जरूरतों में से एक अहम जरूरत है और तालीम हासिल करना हर इंसान का हक है। इसी के पेश नजर आज हमने एहतमाम किया है एक मकाले का। मौजू है तालीमी इर्तिका और असरी तकाजे। मकाला निगार हैं मोहतरमा डॉक्टर सबूरा सिद्दीकी। तालीम वसी मानों में एक तरीक़े अमल है जो पैदाइश से शुरू और मौत पर ख़त्म होता है। इल्म सीखने और सिखाने का अमल सदियों से जारी है। इल्म वो रोशनी है जो अंधेरे को मिटा देती है। तालीम के माने हैं किसी को कुछ बताना, पढ़ाना, सिखाना। मगर तालीम के अमल को समझने के लिए उसको रस्मी और गैर रस्मी तरीक़े में तकसीम किया गया है, जिसको हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीक़े तालीम भी कहते हैं। गैर रस्मी इनडायरेक्ट तालीम का सिलसिला तमाम उम्र जारी रहता है, जिसको इंसान तमाम उम्र हासिल करता रहता है। नस्ल इंसानी जितनी पुरानी है, इल्म सीखने और सिखाने की तारीख भी उतनी ही पुरानी है। तालीम क्या है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब देना आसान नहीं है। एक लंबे वक्त तक तालीम और हुसूल इल्म को कुछ दानिश्वरों या खास तबके तक महदूद समझा जाता रहा है, लेकिन फिर वक्त की रफ्तार ने वाज़ेह कर दिया कि तालीम पर खास और आम का बुनियादी हक है, जिसके नतीजे में प्राइमरी, मिडिल और हाई एजुकेशन के स्कूल, कॉलेज की शुरुआत हुई। मौजूदा दौर में पसमानदा और नीम तरक्की याफ्ता मुल्कों में भी तालीम हासिल करने के लिए एक जोश व खरोश पैदा हो गया है। मौजूदा दौर में मुहज़्ज़ब समाज का तसव्वुर बगैर तालीम के नामुमकिन है और तालीम की अहमियत समाज के हर फर्द पर सूरज की तरह रोशन है। तालीम याफ्ता, तरबियत याफ्ता इंसान चाहे जिस फील्ड और पेशे से जुड़ा हुआ हो, अपनी समझ और शऊर की बदौलत उस पेशे को इम्तियाज बख्शता है। अक़वाम मुत्तहिदा के बैनुल अक़वामी चार्टर एक्ट बराए इंसानी हुकूक के सेक्शन 26 के मुताबिक तालीम इंसान का बुनियादी हक है। समाज के हर शख्स तक तालीम पहुँचाना हुकूमत के लिए लाजिम करार दिया गया। तालीम एक ऐसा अमल है जिसके जरिए से एक फर्द और एक कौम खुद को पहचानती है। ये नई नस्ल की वो तालीम और तरबियत है जो उसे जिंदगी गुजारने का शऊर देती है और उसमें जिंदगी के मकासिद व फराइज का एहसास पैदा करती है। तालीम का मकसद ऊंचे दर्जे के ऐसे तहजीब याफ्ता मर्द व
خواتین پیدا کرنا ہے جو بطور ذمہ دار شہری سماج کی خدمت کر سکیں۔ ان تمام باتوں سے علم کی قدر و منزلت کا اندازہ ہوتا ہے۔ تعلیم وقت کی ضرورت اور کامیابی کی سیڑھی ہے۔ تعلیم کا مقصد صرف کتابی علم نہیں بلکہ اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ آنے والی نسل سائنس اور ٹیکنالوجی کو بھی سیکھے، زندگی کے مختلف شعبوں میں اچھی مہارت اور تربیت ہو تاکہ ملک ترقی کی راہ میں آگے بڑھ سکے۔ تعلیم صرف پڑھنے پڑھانے کا نام نہیں بلکہ نئی نسل کی شخصیت کے جسمانی، نفسیاتی، معاشی اور سماجی تقاضوں کی آئینہ دار اور علم بردار ہے۔ اسکول کالجز کی ذمہ داری ہے کہ پڑھانے کے ساتھ بچوں کی جسمانی صحت کا خیال رکھیں، نفسیاتی ضرورتوں کو پورا کریں اور سماجی زندگی گزارنے کے ڈھنگ سکھائیں۔ تعلیم کے ساتھ دوسری ایکٹیویٹیز کا بھی انتظام ہو۔ وہ ایسی کارآمد اور مفید مہارتیں سیکھیں جو انہیں باعزت روزگار کے قابل بنا دیں۔ وہ سماج کے زندہ مسائل سے آگاہ ہوں اور ان کے لیے مناسب حل تجویز کر سکیں۔ ایک طرح سے تعلیمی ادارے معاشرے کے سچے نمائندے بن جائیں۔ کسی بھی ملک کی ترقی اور اس کے نوجوانوں کا ذہنی ارتقاء وہاں کی تعلیمی حالت سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ تعلیم صرف درسی کتابوں اور لیکچر تک سمٹی ہوئی نہ ہو بلکہ مقابلے اور دوسری ایکٹیویٹیز بھی اس کا حصہ ہوتی ہیں۔ تعلیمی اداروں کو نصاب تعلیم کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں پر بھی خصوصی توجہ دینا چاہیے تاکہ بچوں کی صلاحیتوں کو نکھارا جا سکے۔ ان سرگرمیوں میں کھیل کود، گلوکاری، مقابلہ تقاریر، ڈیبیٹ، پینٹنگ، کوئز وغیرہ مختلف مشاغل ہیں۔ ان مقابلوں میں حصہ لینے سے بچوں کو اپنے اندر چھپی صلاحیتوں کو باہر لانے کا موقع ملتا ہے، اپنی بات کہنے کا سلیقہ آتا ہے، اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ تعلیمی اداروں کا بنیادی مقصد ہے طلباء کے کردار، ذہانت اور جسمانی صلاحیتوں کو نکھارنے میں اہم رول ادا کریں اور انہیں اس بات کی تربیت دیں کہ وہ انسانی زندگی کے اہم اور بڑے کاموں کو کامیابی سے انجام دے سکیں اور اچھے شہری بن سکیں۔ ادبی سرگرمیاں جیسے مباحثے، بات چیت، عوام سے خطاب کرنا، ڈرامہ، ڈیبیٹ وغیرہ میں بچے مختلف طریقوں سے زبانی اظہار کرنا سیکھتے ہیں۔ وہ یہ سیکھتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ کیسے برتاؤ کیا جائے، فیصلہ کرنے کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ تمام ایکٹیویٹیز سماجی ذمہ داری کے لیے کسی بھی شخصیت کے لیے بہت ہی ضروری اور اہم ہے، جیسے احساس ذمہ داری، خلوص، وفاداری اور باہمی سمجھ بوجھ وغیرہ۔ کوئی بھی طالب علم چاہے وہ کسی بھی کلاس میں ہو، جب تک جسمانی طور پر فٹ نہیں ہوگا اس وقت تک وہ بہتر تعلیم حاصل نہیں کر سکتا۔ جسم کو فٹ رکھنے کے لیے ورزش بہت ضروری ہے۔ فٹنس کے حوالے سے یہ قول بہت مشہور ہے کہ جس ملک میں کھیل کے میدان آباد ہوں گے تو ان کے اسپتال ویران ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں اسکولوں میں تعلیم کے ساتھ ساتھ ورزش سکھانے کو بھی اہمیت دی جاتی ہے۔ آج کا دور کمپیوٹر کا دور ہے، سائنس اور صنعتی ترقی کا دور ہے۔ انجینئرنگ، وکالت، میڈیکل سائنس اور مختلف جدید علوم حاصل کرنا آج کے دور کا لازمی تقاضا ہے۔ نوجوان نسل جدید علم اور آئی ٹی میں مہارت حاصل کر کے ملک کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم کے ساتھ ساتھ علوم و فنون، ادب اور شاعری کا مطالعہ نہ صرف کسی بھی شعبے میں کامیابی کے لیے انتہائی ضروری ہے بلکہ بہتر انسان بننے کے لیے بھی شاعری اور لٹریچر سے رشتہ بنائے رکھنا چاہیے۔ کتابوں کا مطالعہ تعلیم و تربیت کا بہترین طریقہ ہے۔ اچھی کتابوں کو پڑھنا انسان کو مہذب بناتا ہے، شخصیت کو نکھار اور وقار دیتا ہے۔ کتابوں سے دوستی انسان کو کبھی اکیلا نہیں ہونے دیتی۔ انسان کو اپنے دنیا میں آنے کا مقصد ڈھونڈتے رہنا چاہیے۔ اپنے آپ کو جاننے اور بہتر انسان بنانے کے لیے ادیبوں اور شاعروں کو پڑھنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان کو انسانیت سے دوستی کرنے کے لیے مورل ویلیوز، ایک شہری کے دوسرے شہری پر کیا حق ہے، ان کا جاننا بھی ضروری ہے۔ اسی سے محبت، خلوص، ایثار، سوشل سروس، وفاداری، ہمدردی کے احساسات پیدا ہوتے ہیں۔ مورل ایجوکیشن کی وجہ سے ہمدردی اور بھائی چارے کا سماج پیدا ہوتا ہے۔ تعلیمی نظام کا بنیادی پہلو اچھے ٹیچرز اس نظام کی روح ہے۔ اچھے اور محنتی اساتذہ بے حد خاص ہوتے ہیں جو بچوں کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ استاد اپنے شاگرد کی چھپی صلاحیتوں کو باہر لاتے ہیں، انہیں سمجھداری، عقل مندی کی دولت سے مالا مال کرتے ہیں۔ جن اساتذہ نے اپنی ذمہ داریوں کو بہتر طریقے سے پورا کیا، ان کے شاگرد آخری سانس تک ان کے احسان مند رہتے ہیں۔ استاد کا کام صرف اسکول کی چار دیواری کے اندر کتاب علم دینا نہیں ہے، بلکہ یہ فکر ہونی چاہیے کہ وہ صحیح معنوں میں تعلیم کا حق ادا کرنے والے ذمہ دار شہری بنے۔ ٹیچر کا پیشہ دنیا کا سب سے مقدس پیشہ ہے۔ نظام تعلیم کتنا بھی شاندار کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کو آگے بڑھانے میں اچھے اور ذمہ دار استاذ نہ ہو تو نظام تعلیم بے اثر ہو جائے گا۔ اسی لیے
کے استاد کو ریڑھ کی ہڈی سمجھا جاتا ہے۔ ہندوستان میں نیو ایجوکیشن پالیسی 2020 میں کچھ ایسے کورسز شامل کیے گئے ہیں جو ہنرمند افراد کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ کوئی بھی معاشرہ صرف ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر پر قائم نہیں رہ سکتا۔ ہر معاشرے میں ہنرمند افراد کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ کسی بھی سماج میں اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی پڑھی لکھی ہوں تاکہ عملی زندگی میں کچھ کر سکیں اور اپنی گود میں پلنے والے بچے کی بہترین تربیت کر سکیں۔ انسان کی پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے اور اس کی پرورش بچے کے اچھے کردار کی بنیاد بناتی ہے۔ ہر انسان چاہے مرد ہو یا عورت بہت سی صلاحیتیں ہوتی ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ان سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایجوکیشن کا مطلب صرف تعلیم سے نہیں بلکہ تعلیم و تربیت سے پورا ہوتا ہے۔ آج کے دور میں تعلیم کا مطلب صرف مقابلہ آرائی بن کر رہ گیا ہے۔ ایسی تعلیم سے ہم بچے کو اعلیٰ تعلیم یافتہ تو بنا سکتے ہیں مگر یہ ضروری نہیں کہ وہ ایک اچھا انسان بھی بن جائے۔ ہم بچے کو الگ الگ مضامین کی تعلیم دیتے ہیں، الگ الگ فن سکھاتے ہیں مگر اس کو یہ نہیں بتاتے کہ جو علم و فن تم نے سیکھا ہے اس کا استعمال کن مقاصد کے لیے ہوگا، کون سا مقصد جائز اور مفید ہے اور کون سا نقصان دہ۔ یہی وہ سنسکرتی، سبھیتا اور ثقافت ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے اور تعلیم ہی سکھاتی ہے کہ مل جل کر سماج میں کیسے رہا جاتا ہے۔ یہی ادب، آداب اور تربیت ہم کو مستقبل میں بڑا بناتی ہے اور دنیا میں ترقی کے مواقع عطا کرتی ہے، آپسی بھائی چارے کو قائم کرتی ہے۔ سامعین، ابھی آپ تعلیمی ارتقاء اور عصری تقاضے کے عنوان پر ایک مقالہ سماعت فرما رہے تھے۔ مقالہ نگار تھیں محترمہ ڈاکٹر صبورہ صدیقی، اور اب کلام شاعر میں سماعت فرمائے جناب مجیب احمد صدیقی کا یہ شعری کلام۔ چند رباعیات تغزل و تصوف نیز حالات حاضرہ پر ملاحظہ فرمائیں، اس کے بعد ایک غزل کے چند اشعار۔ عرض کیا ہے کہ جب کلزم معنی کو کھنگالا ہم نے، جب کلزم معنی کو کھنگالا ہم نے، افکار کے گوہر کو نکالا ہم نے، اشعار کی صورت میں نمودار ہوئے، احساس کو لفظوں میں جو ڈھالا ہم نے۔ تغزل کی دو رباعیاں کہ باتوں میں تیری رس بھی ہے، جادو بھی ہے، نفرت ہے مگر پیار کی خوشبو بھی ہے، کیا خوب ہے انداز تکلم تیرا، اقرار میں انکار کا پہلو بھی ہے، دل کو میرے مرغوب رہا ہو جیسے، آنکھوں کو مطلوب رہا ہو جیسے، بس چند دنوں میں ہوئی الفت ایسی، صدیوں سے وہ محبوب رہا ہو جیسے، صدیوں سے وہ محبوب رہا ہو جیسے۔ اور یہ ربائی کے بعض ظرف جو ہیں زندہ ہیں اپنے دم سے، بعض ظرف جو ہیں زندہ ہیں اپنے دم سے، کب ہوتے پریشاں ہے وہ بیش و کم سے، کاسا میرا مٹی کا سلامت ہے مجیب، جمشید سے مطلب ہے نہ جام جم سے، جمشید سے مطلب ہے نہ جام جم سے، اخلاق و محبت کا کرینہ سیکھو، خوددار بنو شان سے جینا سیکھو، پھیلاؤ نہ ہاتھ نئے کپڑوں کے لیے، جو پھٹ گیا دامن اسے سینا سیکھو، جو پھٹ گیا دامن اسے سینا سیکھو، کچھ بھی ہو باہر طور جلا دیتے ہیں، کچھ بھی ہو باہر طور جلا دیتے ہیں، رکتے نہیں فی الفور جلا دیتے ہیں، بجھ جاتا ہے جب کوئی دیا الفت کا، ہم ایک شمع اور جلا دیتے ہیں، ہم ایک شمع اور جلا دیتے ہیں۔ اور یہ ربائی کہ ہر خوب کا اور زشت کا چہرہ دیکھا، ہر خوب کا اور زشت کا چہرہ دیکھا، کس طرح سے کہہ دوں نہیں دیکھا، دیکھا کیا کیا نہ زمانے نے دکھائے منظر، ان آنکھوں نے کیا کیا نہ تماشا دیکھا، ان آنکھوں نے کیا کیا نہ تماشا دیکھا۔ اور یہ دو رباعیاں تصوف پہ ہے کہ یوں تو ہیں بہت دیکھنے والی آنکھیں، یوں تو ہیں بہت دیکھنے والی آنکھیں، ان میں ہے فقط چند نرالی آنکھیں، دیکھیں بھی وہ کس طرح سے جلوے تیرے، جو نور بصیرت سے ہے خالی آنکھیں، جو نور بصیرت سے ہے خالی آنکھیں، جو دید کی تیرے ہیں سوالی آنکھیں، جو دید کی تیرے ہیں سوالی آنکھیں، وہ آنکھیں ہیں دنیا میں مثالی آنکھیں، اٹھتا ہے رخ حسن سے پردہ لیکن، لائے تو کوئی دیکھنے والی آنکھیں، لائے تو کوئی دیکھنے والی آنکھیں۔ اور یہ ربائی تمام اہل وطن کے نام کہ دل عشق کبھی چھوڑ نہیں سکتا ہے،
دل عشق کبھی چھوڑ نہیں سکتا ہے، لوہے کو کوئی موڑ نہیں سکتا ہے، ہم ایک رہیں پیار و محبت سے اگر، پھر کوئی ہمیں توڑ نہیں سکتا ہے، پھر کوئی ہمیں توڑ نہیں سکتا ہے۔ اور یہ آخری ربائی کہ ہر علم و فن دہر میں کامل ہوں میں، ہر علم و فن دہر میں کامل ہوں میں، یعنی کہ جہاں دیدہ و عاقل ہوں میں، ہر لمحہ اجل کی سمت بڑھا جاتا ہوں، افسوس کہ اس بات سے غافل ہوں میں، افسوس کہ اس بات سے غافل ہوں میں۔ اور غزل کے چند اشعار کہ جہد پیہم کیجئے عزم جواں ہو جائیے، جہد پیہم کیجئے عزم جواں ہو جائیے، ہر قدم پر کامیاب و کامراں ہو جائیے، ہر قدم پر کامیاب و کامراں ہو جائیے۔ اور دوستوں کے ساتھ تو ہوتا ہی ہے لطف و کرم، دوستوں کے ساتھ تو ہوتا ہی ہے لطف و کرم، دشمنوں کے واسطے بھی مہرباں ہو جائیے، دشمنوں کے واسطے بھی مہرباں ہو جائیے۔ اور اپنی حالت کو بدلنا آپ کے بس میں ہے جب، کس لیے پھر مائل آہو فغاں ہو جائیے، کس لیے پھر مائل آہو فغاں ہو جائیے۔ اور بطور خاص یہ شعر کہ پیکرے خاکی تو مل جائے گا ایک دن خاک میں، پیکرے خاکی تو مل جائے گا ایک دن خاک میں، اپنے کردار و عمل سے جاویداں ہو جائیے، اپنے کردار و عمل سے جاویداں ہو جائیے۔ اور مدتوں تک آپ ہی کو لوگ دہراتے رہیں، مدتوں تک آپ ہی کو لوگ دہراتے رہیں، ایسی اثار و وفا کی داستاں ہو جائیے، ایسی اثار و وفا کی داستاں ہو جائیے۔ اور بالیقین ہر کامیابی متحد ہونے میں ہے، بالیقین ہر کامیابی متحد ہونے میں ہے، ہم خیال و ہم قدم اور ہم زباں ہو جائیے، ہم خیال و ہم قدم اور ہم زباں ہو جائیے۔ اور گر تمنائے حصول منزل مقصود ہے، گر تمنائے حصول منزل مقصود ہے، بے نیاز ہر غم سود و زیاں ہو جائیے، بے نیاز ہر غم سود و زیاں ہو جائیے۔ اور پوچھئے دولت سے آنسو مفلس و نادار کے، پوچھئے دولت سے آنسو مفلس و نادار کے، بانٹیے خوشیاں انہیں خود شادماں ہو جائیے، بانٹیے خوشیاں انہیں خود شادماں ہو جائیے۔ اور صحبت اہل تصوف میں جو رہیے چند روز، صحبت اہل تصوف میں جو رہیے چند روز، باعث تسکین ہر پیر و جواں ہو جائیے، باعث تسکین ہر پیر و جواں ہو جائیے۔ اور شکوہ کیسا دور کرنا ہے اندھیروں کو اگر، شکوہ کیسا دور کرنا ہے اندھیروں کو اگر، بس یہی کیجئے چراغ ذوفشاں ہو جائیے، بس یہی کیجئے چراغ ذوفشاں ہو جائیے۔ اور یہ بہت مشکل ہے کہ کردار میں بھی ہو کشش، یہ بہت آسان ہے کہ جادو بیاں ہو جائیے، یہ بہت آسان ہے کہ جادو بیاں ہو جائیے۔ اور یہ شعر صرف ایک غزل کا ہے کہ آپ کو کچھ پاس جب میری وفاؤں کا نہیں، آپ کو کچھ پاس جب میری وفاؤں کا نہیں، آپ ہیں پھر آپ کی مرضی جہاں ہو جائیے، آپ ہیں پھر آپ کی مرضی جہاں ہو جائیے۔ اور مقطع عرض ہے کہ آسماں والے کی باتوں پر عمل کیجئے مجیب، آسماں والے کی باتوں پر عمل کیجئے مجیب، گر ہے خواہش اس زمیں پر آسماں ہو جائیے، گر ہے خواہش اس زمیں پر آسماں ہو جائیے۔ اور جہد پیہم کیجئے عزم جواں ہو جائیے، ہر قدم پر کامیاب و کامراں ہو جائیے، دوستوں کے ساتھ تو ہوتا ہی ہے لطف و کرم، دشمنوں کے واسطے بھی مہرباں ہو جائیے۔ سامعین، ابھی آپ جناب مجیب احمد صدیقی سے ان کا شعری کلام سماعت فرما رہے تھے، اور اب اپنے میزبان دوست سید محمد عمیر کو دیجیے اجازت۔ آداب۔ اسی کے ساتھ آج کا اردو پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے۔